द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम और खुश आमदीद। आज मेरे साथ सिडनी से शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर डॉक्टर रज़ी आज़मी साहब। आज़मी साहब ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, रशिया और अमेरिका से तालीम हासिल की। इन्होंने हिस्ट्री में ओहायो से पीएचडी की। उसके बाद अमेरिका, मोरक्को और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में तालीम देते रहे। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं और इनकी हाल ही में एक किताब आई है, ए वर्ल्ड अनवेल्ड। ये लाहौर के एक पब्लिशर हैं, फोलियो उन्होंने पब्लिश की है। इसमें उन्होंने उन तमाम अपने ट्रैवल्स का जिक्र किया है जो इन्होंने किए हैं, और ये अब तक 96 कंट्रीज में घूम चुके हैं या वहाँ रह चुके हैं। इस किताब के बारे में हम किसी आइंदा प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो आज हम कंस्पिरेसी थेरीज पे बात करेंगे। तो आज़मी साहब, आपने मेरा वो प्रोग्राम देखा होगा जिसमें मैंने कंस्पिरेसी थ्योरीज पे बात की थी। तो वहीं से अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कंस्पिरेसी थ्योरीज का इतना चलन क्यों है? क्यों लोग क्विकली बिलीव कर लेते हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज को और वो उसको कभी क्वेश्चन नहीं करते? शकील साहब, शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में आज मदऊ किया मुझे। सुनिए, कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ये सारी दुनिया में काफ़ी हद तक मकबूल है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो वो सिर्फ फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में जिस हद तक मेन स्ट्रीम में कंस्पिरेसी थ्योरी को बिलीव किया जाता है, इतना बाकी दुनिया में मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं। और यही फ़र्क है, लेकिन ये नहीं कि और मुल्कों में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका, रूस, चीन, हर जगह कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो होती हैं, लोग बिलीव करते हैं। और इसकी मकबूलियत की वजह बुनियादी सिर्फ एक है, वो ये कि कंस्पिरेसी थ्योरी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ जो वाक़यात हैं या जो फैक्ट्स हैं उसमें से पसंद की चीज़ें तोड़ मरोड़ के निकाल के वो एक थ्योरी बन जाती है। और पसंद लोग उसे इसलिए करते हैं कि पहले से जो उनके ख्यालात होते हैं, जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जो उनकी कौमी, मजहबी, ये फिरकेवारी या किसी भी लिहाज से जो वो बिलीफ सिस्टम्स उनके पास हैं, उनके हैं, उसके साथ अगर वो टैली करते हो तो फौरन वो उसे पिकअप कर लेते हैं और ये र्यूमर की शक्ल में फिर आगे फैलती है। और जिस तरह र्यूमर जो है बहुत तेजी से फैलता है, उसी तरह कंस्पिरेसी थ्योरी भी तेजी से फैलती है। आप अगर गौर करें तो र्यूमर भी वही चलता है जो लोगों की फीलिंग्स को या बिलीव्स को सपोर्ट करता हो। तो पाकिस्तान में ही नहीं, हर जगह पे ऐसा है, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा ये ज़्यादा है। उसकी वजह ये कि तालीम की कमी और एहसास मरहूमियत हर हर शोबे में, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जी। सेंस ऑफ डेप्रिवेशन और क्राइसिस। आप देखें कि पाकिस्तान में तो अभी तक यही बहस होती है कि कोई कहता है कि फेल्ड स्टेट है, कोई कहता है फेलिंग स्टेट है, लेकिन सारे ही मानते हैं कि ये स्ट्रगलिंग स्टेट है। तो जहाँ ऐसे हालात हों, जिस मुल्क के 2 टुकड़े भी हो चुके हों और जहाँ पे सिक्योरिटी जो है बहुत ही बड़ा एक इशू हो, रियल और परसीव्ड, तो वहाँ पे यकीनन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का प्रीवलेंस ज़्यादा होगा। अच्छा सर, आपने कहा कि पाकिस्तान में तालीम की कमी है और दूसरा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी है, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन भी है। लेकिन सर, अमेरिका में भी तो कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत पनपती हैं, और ये 9/11 की जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव कम फ्रॉम द यूएस। तो वहां पे क्यों इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज इतनी पॉपुलर होती हैं? यानी प्रेसिडेंट कैनेडी की असैसिनेशन को ले लें, आज तक वहां पे उस पे कंस्पिरेसी थ्योरीज पे किताबें लिखी जा रही हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। तो वहां पे क्यों है इतनी पॉपुलैरिटी? 30-35% लोग जो हैं वो कंस्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन रखते हैं वहां पे भी। जैसा कि आपसे मैंने पहले कहा कि कंस्पिरेसी थ्योरी के जो बिलीवर्स की आपने परसेंटेज बताई ना, फर्क पाकिस्तान में उनमें ये है कि पाकिस्तान में ये मेन स्ट्रीम की बिलीव्स हैं और अमेरिका में ये मेन स्ट्रीम की नहीं है। जब आप 35% की बात करते हैं तो वो अक्रॉस द बोर्ड पूरे सोसाइटी का एक स्पेक्ट्रम लेते हैं, लेकिन हकीकतन ये है कि मेन स्ट्रीम में है या नहीं है, दैट इज द इशू। अब आप
ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ پاکستان کے انگریزی اخبار آپ اٹھا لیں اور پاکستان کے آپ اردو اخبار اٹھا لیں، ان کی جو ایڈیٹوریلس ہیں یا جو رپورٹنگ ہے اس میں آپ فرق دیکھیں گے صاف. اگر آپ کنسپریسی تھیوری کی ہی اگر آپ بات کریں تو انگریزی اخباروں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کم کنسپریسی تھیوریز کو کوئی کوٹ کرے گا، لیکن اردو اخباروں میں تقریباً ڈومیننٹ تھیم یہ کنسپریسی تھیوری سے ہی آتا ہے. تو یہ فرق ہے. اچھا، اب رہی امریکہ کی بات. امریکہ میں کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے جو کہ وہاں پہ کچھ اس کے بلیورس نہ ہوں. امریکہ میں ایک سوسائٹی ہے، اس کا نام یہ ہے کہ دا فلیٹ ارتھ سوسائٹی. اچھا، امریکہ سے ہی وہ تھیوری نکلی کہ چاند پہ اترے ہی نہیں تھے امریکنس ایسٹرونٹس امریکہ کے، وہ وہاں پہ انہوں نے اپنا لینڈنگ بھی نہیں کی تھی، سارا جھوٹ ہے. سنیں، وہ ایک فری سوسائٹی ہے، اور میں اپنے تجربے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ سے جیسا کہ اتنا فری سوسائٹی کہیں پہ بھی نہیں. حالانکہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ساری ویسٹرن کنٹریز کم و بیش، انگلینڈ لے لیں، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فرانس، لیکن جہاں تک فرینس کی بات ہے، آزاد فکر کی بات ہے، وہ امریکہ کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس کی ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے ان کا جو وہ امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جو کسی طرح کی پابندی لگانے کی اجازت ہی نہیں دیتا. ایک ابھی کا واقعہ ہے جو بڑے کم لوگوں نے شاید غور کیا ہو کہ امریکہ کا صدر، اب تو خیر وہ ایکس پریزیڈنٹ ہے، لیکن میرے خیال میں جب پریزیڈنٹ تھا آخری دنوں میں ٹویٹر پہ اس پہ پابندی لگ گئی تھی. ابھی بھی وہ پابندی قائم ہے. ایکس پریزیڈنٹ ٹرمپ از بینڈ فرام ٹویٹر. اور افغانستان کے طالبان کے جو لیڈرز ہیں یہ ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں، یہ ٹویٹر پہ ہیں. اور امریکہ کا ایکس پریزیڈنٹ، اور جب پریزیڈنٹ تھا اس وقت بھی وہ ٹویٹر پہ بین ہو گیا تھا. لیکن امریکہ کے حکومت کے پاس کوئی ایسا پاور نہیں ہے، کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے لیگلی کہ وہ ٹویٹر کو مجبور کرے کہ طالبان کے جو لیڈرز ہیں ان کو بین کر دے یا ٹرمپ کو بحال کرے. تو یہ ہے فرق. تو رہا یہ کہ وہاں پہ ہر طرح کی تھیوریز ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کے یونیورسٹیز میں اگر 10 لاکھ پروفیسرز ہوں گے سوشل سائنسز کے، اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ 10 سے زیادہ ہوں گے جو کسی کنسپریسی تھیوری میں اس طرح کی بلیو کرتے ہوں. تو مین سٹریم میں اٹ از ٹوٹلی ایبسنٹ. اور پاکستان میں مین سٹریم کے آپ جرنلسٹ لے لیں، سارے اردو اخبار جو بڑے بڑے ہیں سبھی مین سٹریم کے ہی ہیں، یہاں پہ یہ پریویلنس ہے. اور خاص کر 9/11 کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کتاب آئی تھی، ایک فرینچ نے ایک کتاب لکھی تھی کہ پینٹاگون پہ تو وہ اپنا طیارہ ہٹ کر ہی نہیں سکتا، وہ ایک راکٹ آ کے ہٹ کیا تھا. اچھا، اس کی مقبولیت کتاب کی ایسی ہوئی کہ وہ بیسٹ سیلر بن گئی کتاب اور کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا. تو اوور نائٹ ایک عام ایک رائٹر جو ہے اس نے نہ صرف شہرت پائی بلکہ ہی میڈ اے لاٹ آف منی. تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے عزائم ہوتے ہیں جس میں کہ شہرت بھی ہو سکتی ہے، پیسے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات یہ ہو رہی کہ امریکہ ایسی سوسائٹی نہیں ہے کہ وہاں پہ کنسپریسی تھیوریز سوسائٹی کو ڈومینیٹ کرتے ہوں یا سوسائٹی کے اوپر اس کا ایک ٹوٹل ایک گراسپ ہو. پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا ہے. انڈیا میں بھی ایسا نہیں کہ کنسپریسی تھیوری جو ہے ڈومیننٹ وہ کوئی وہ نیریٹو یا سوسائٹی کے اوپر اس کا ٹوٹل ایک ہولڈ ہو. ہے وہاں پہ بھی کنسپریسی تھیوریز کافی، لیکن پاکستان میرے خیال میں اسٹینڈس آؤٹ ان دس. اچھا، آپ نے سر بات کی کہ امریکہ جو ہے وہ سب سے فری ملک ہے دنیا کا، تو یہی بات جو ہے امریکہ کے شاید سب سے بڑے ناقد نوم چومسکی نے بھی کی ہے. یہ انہوں نے وہ دن رات امریکہ کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک جگہ یہ کہا کہ مائی فیوریٹ کنٹری از دا یونائٹیڈ اسٹیٹس بیکاز اٹ گیوز می آل دا فریڈم ٹو سے وٹ ایور آئی وانٹ ٹو سے. تو یہ کسی اور ملک میں یہ نہیں ہے. تو سر مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے. آج سے کوئی 20-25 سال پہلے میں مشاہد حسین سید صاحب کے گھر گیا، جو آپ کو پتا ہے کہ مسلم کے ایڈیٹر تھے، بعد جی میں وہ جی انفارمیشن منسٹر بھی رہے. تو انہوں نے مجھے بڑے فخر سے اپنی کلیکشن دکھائی کہ میں سی آئی اے کے خلاف لکھی گئی کتابیں کلیکٹ کرتا ہوں. تو 8-10 کتابیں انہوں نے وہاں جمع کی ہوئی تھیں جو سی آئی اے کے خلاف لکھی گئیں.
تو ان کے ذہن میں یہ کبھی، جہاں تک میری معلومات ہیں، یہ خیال نہیں آیا کہ وہ ملک جس میں اپنی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف بھی کتابیں لکھنے کی اجازت ہے، اس ملک کو تھوڑا سا کریڈٹ تو یہ دینا چاہیے کہ وہاں پہ اتنی فریڈم ہے. یعنی کتنے ملکوں میں آپ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف کتابیں لکھ سکتے ہیں؟ جی جی بالکل صحیح. میں آپ کو ایک ایگزامپل اپنا اور دیتا ہوں. میں امریکہ گیا تھا 1983 میں، اور 83 میں ابھی کوئی پیرسٹروئکا بھی نہیں آیا تھا، اور سوویت یونین کی کمزوریاں بھی ابھی سامنے نہیں آئی تھی. سوویت یونین گویا کہ اس وقت بڑا سپر پاور تھا 83 میں. اچھا، اب روس میں بھی میں رہا ہوں، اتنے ہی عرصے رہا ہوں روس میں جتنا تقریباً امریکہ میں، اس سے تھوڑا کم. روس میں جس طرح سے پابندی تھی انفارمیشن لینے کی، انفارمیشن دینے کی، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے ایسے اسٹیٹس کو کہتے ہیں ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ، کہ مطلب ہے کہ ٹوٹل کنٹرول جس کا ہو. اچھا، وہاں پہ ایک اخبار جو سرکاری نکلتا تھا، پارٹی کا تھا، وہ سرکاری سمجھ لیں، سب سے جو مین اخبار تھا، اس کا نام شاید کافی لوگ جانتے ہیں، پراودا. پراودا پراودا کا مطلب ویسے ہوتا ہے ٹروتھ، لیکن وہ ٹروتھ تو اس میں نہیں ہوتا تھا. باقی سارا آفیشیل اسپوکس مین یا آفیشیل جو ایڈیٹوریلز ہوتے تھے وہ سارے. جی، اس میں سر کہتے ہیں کہ اس میں سر یہ کہتے ہیں کہ دیر از نو ٹروتھ ان پراودا اینڈ دیر از نو نیوز ان ازویستیا. ازویستیا بھی ایک ان کا اخبار تھا جس کا مطلب ہوتا ہے نیوز. جی، ازویستیا 2 نمبر پہ آتا تھا. وہ جو ان کی جو پارلیمنٹ تھی اس کا اخبار تھا. تو اچھا، ایک اور چیز آپ نے چونکہ اس کا ذکر کیا، تو سوویت یونین کے جو ڈیسیڈنٹس تھے، جو حکومت سے اتفاق نہیں کرتے تھے، ان کا انہوں نے ایک لطیفہ بنایا تھا کہ دیر از نو ایوری تھنگ اباؤٹ پالیٹکس ان پراودا از ناٹ پراودا، مطلب از ناٹ ٹرو. ایوری تھنگ اباؤٹ پرائسز از ٹوٹلی ٹرو، اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دا ویدر مے بی ٹرو. تو یہ سوویٹس کا بنایا ہوا ہے ایک جوک تھا. بہرحال میں وہ پراودا کی بات میں نے اس لیے کی تھی کہ امریکہ میں 83 میں جب کولڈ وار بالکل عروج پہ تھی اور ریگن صدر ہو گئے تھے اور انہوں نے سوویت یونین کو ایک طرح سے چیلنج کیا تھا، اس وقت سوویت یونین امریکہ کا ایک ادارہ تھا، وہ روزمرہ ڈیلی بیسس پہ پراودا کو انگریزی میں ترجمہ کر کے اور وہ اویلیبل کرتا تھا جو بھی اس میں انٹرسٹیڈ ہو، جیسے اسکالرس ہیں یا پولیٹیشنس ہوں. اور اس کا جو فارمیٹ ہوتا تھا وہ بالکل پراودا کی طرح، گویا کہ آپ اگر دور سے دیکھتے تو آپ سمجھتے کہ یہ پراودا ہے روسی میں، اور قریب آپ لاتے تو وہ آپ دیکھتے کہ یہ سارا انگریزی میں ہے. اور یہ ایک امریکی ادارہ، بے شک پیسے کے لیے ہوگا، لیکن وہاں پہ کوئی پابندی نہیں تھی، اور وہ پراودا انگریزی میں وہاں پہ اویلیبل ہوتا تھا. اچھا، میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ وہاں پہ ریسرچ میں کتنا انٹرسٹ ہے، کہ میں نے پاکستان کی پرانی ایک آدھ کتابیں اپنی یونیورسٹی سے کہی کہ میرے پی ایچ ڈی کے لیے یہ مجھے چاہیے، اور بالکل جو نایاب بہت پرانی. انہوں نے کہا کہ جی ہم منگا دیں گے. وہاں پہ ایک اور یونیورسٹی کے ساتھ ان کا تعاون ہوتا تھا، انہوں نے مجھے ہر وہ چیز منگوا کے دی، چاہے وہ پاکستان کی ہو، چاہے انڈیا کی ہو، چاہے روس کی ہو، جو میں نے کہا کہ میرے ریسرچ کے لیے ضرورت ہے. تو اس کا امریکہ کا اس لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں کہ وہاں کی یونیورسٹیز میں جو ریسرچ فیسلٹیز یا وہاں پہ آزادی فکر یا ایکسپریشن کی یا اپنے سیاسی. بہرحال ہم ذرا ہٹ رہے ہیں اپنے موضوع سے. ہم پھر واپس آتے ہیں میرے خیال میں مشکل صاحب یہ کنسپریسی تھیوریز کی طرف. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز اور کہہ دوں کہ یہ جن ملکوں میں امریکہ سے نفرت زیادہ ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کنسپریسی تھیوریز بھی زیادہ ہی بنتی ہیں. اور اس لیے عرب ملکوں میں، پاکستان میں، بالعموم یہ مسلم ممالک میں بہت زیادہ کنسپریسی تھیوریز اس لیے ہیں کہ امریکہ سے کافی نفرت یہاں پہ کی جاتی ہے، جس کی وجہ کہ سب کو پتہ ہے میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ بیت المقدس اور اسرائیل اور فلسطین، یہ سارے مسائل جو ہیں مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اور وہاں پہ جو اسرائیل کی پالیسیز ہیں جس کو کہ امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، اس نے مسلمانوں کو بہت دکھی کیا ہے. اور اس لیے امریکہ کے خلاف مختلف قسم کی
کنسپریسی تھیوریز بنانا بھی آسان ہوتا ہے اور ان کو پھیلانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اب ایک چیز اور میں نے مختلف پروگرامز میں یا ویسے بھی لوگوں سے بات چیت کر کے جو محسوس کیا، وہ بڑے لوگ امریکہ کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں امریکہ نے افغانستان میں کیا کیا، امریکہ نے وہاں کیا کیا، یہ ساری باتیں درست ہے اپنی جگہ پہ، لیکن لوگ ایک چیز بھول جاتے ہیں میرے خیال میں کہ جب امریکہ کی بات آتی ہے تو یا کسی ملک کی بات آئے تو جو مد نظر رکھنی چاہیے، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اس ملک کی حکومت اپنے عوام کے لیے کیا کرتی ہے، یا عوام کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے، یا عوام کے لیے کیا سہولیات ہیں۔ اس معیار پہ دیکھنا چاہیے کسی حکومت کو۔ حکومت کا جو اصل جو اس کا جو کام ہوتا ہے وہ خارجہ پالیسی نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے ملک کے اندرونی حالات یا اندرونی پالیسی اور لوگوں کی خوشحالی، اور اس پہ جج کرنا چاہیے کسی ملک کو، اور اس کو فارن پالیسی کے ساتھ لنک کرنا میرے خیال میں درست نہیں ہوتا۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ مسلم ملکوں میں امریکہ کے خلاف نفرت اس لیے پائی جاتی ہے کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے، لیکن سر ایران میں جو مجھے معلومات ہیں، ایران کی گورنمنٹ تو بہت اینٹی امریکن ہے، لیکن یہ سننے میں آتا ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ امریکہ سے نفرت نہیں کرتے۔ یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہاں پہ نفرت امریکہ سے جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں کم ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اگر ایسا ہوتا تو شاہ کی حکومت سے ٹاپل بھی نہیں ہوتی، یا آیت اللہ کی حکومت جو ہے اتنے دنوں سے حکومت کر رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کے کال پہ ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں نہیں بلکہ ملینز آ جاتے ہیں سڑکوں پہ۔ ابھی جب ان کا یہ جو اس کو ایساسینیٹ کیا تھا امریکہ نے، کیا نام اس کا سلیمانی، جنرل سلیمانی، تو میرے خیال میں ملینز آف پیپل ویئر آن دی اسٹریٹ، تو وہاں ہے۔ لیکن ایک اور بات ایران کے بارے میں ہے کہ جو ریسرچ ہوتا ہے مسلمان کنٹریز میں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ آپ کو پتہ ہے ایران ہے۔ ساری پابندیوں کے باوجود، ساری مجبوریوں کے باوجود ایران سے زیادہ وہ ریسرچ پیپرز اور سائنٹیفک پبلیکیشنز ہوتے ہیں کمپیئر ٹو اینی ادر کنٹری۔ ایون ترکی 2 نمبر پہ آتا ہے، پاکستان تو کہیں نیچے ہے۔ تو ایران ایک بڑا سالڈ اس کی فاؤنڈیشن ہے، اولڈ سویلائزیشن اینڈ ویری رچ ہیریٹیج اینڈ ٹریڈیشن، تو وہ تھوڑی سی مختلف بات ہے۔ پاکستان تو سنے، پاکستان تو بڑا اسٹرگلنگ اسٹیٹ ہے، نہ صرف یہ بلکہ آپ نے شاید وہ کتاب پڑھی ہوگی وہ کرشنا لیم کی یقیناً، کہ ویٹنگ فار اللہ۔ اس میں اس نے کہیں لکھا ہے، یاد آتا ہے مجھے، کہ پاکستان از کنٹری سرچنگ فار اے نیشن، یا کچھ اس طرح کے اس کے الفاظ ہیں، کہ ابھی تو تلاش ہو رہی ہے نا کہ ہم ہیں کیا، آئیڈینٹی۔ تو شکیل صاحب ذرا واپس آتے ہیں اس پہ کنسپریسی تھیوریز پہ، چونکہ یہ بڑی عام بڑی پریویلنٹ ہے، اس لیے مجھے اس میں انٹرسٹ بہت ہے کہ میں ذرا آپ کے سننے والوں کو یہ بتاؤں کہ یہ کیوں اتنی مقبول ہوتی ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی واقعہ ہو تو اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے۔ اب آپ یہ لے لیں 9/11 میں ہمیں پتا ہے کہ 19 جو ہائی جیکرز تھے سارے عرب تھے، میرے خیال میں 15 تھے سعودی اور باقی 4 شاید مکس آف لیبنیز۔ محمد عطا جو ایجپشن تھا، ایک لیبنیز تھا، اور باقی 2-3 کہیں اور کے ہوں گے شاید۔ UAE کے بھی تھے، ہاں جی۔ اچھا، تو سارے عرب تھے۔ اچھا، اس سے کسی کو اب اختلاف نہیں رہا، سارے تقریباً یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ 19 تھے۔ اچھا، القاعدہ کے جو لیڈرز تھے، خود اسامہ بن لادن اور پھر خالد شیخ محمد، جو اس کا سمجھ لیں کہ اس کا چیف آف سٹاف تھا اس آپریشن کا، انہوں نے بھی انٹرویو میں کہا، شاید یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہو، لیکن الجزیرہ کو انٹرویو دیا تھا اس نے خالد شیخ محمد، اور ایک ہوتا تھا بن الشب، حمزہ بن الشب، وہ بھی ابھی گوانٹانامو میں بند۔ ان دونوں نے 2002 میں، یعنی واقعے کے سال بعد، اسلام آباد یہ پاکستان میں الجزیرہ کا جو نمائندہ تھا، میرے خیال اس کا نام تھا خدا، اسے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے واضح طور پہ تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے یہ کروایا تھا۔ لا تعداد ہمارے پاس اکاؤنٹس ہیں۔ اچھا، پھر
اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو مسلمان پاکستان کے یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے کیا ہی نہیں، دوسری طرف جشن منا رہے تھے اور کھلے عام یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی امریکہ کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملی ہے اور یہ انتقام تھا ہمارا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا بھی نہیں. اچھا، اور رہی بات اس کی کہ بھائی ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ اس طرح کہیں، چونکہ اس میں ایکسپرٹیز کیا چاہیے تھی؟ 4 طیارے آپ نے اڑانے تھے، بلکہ یہ بھی کہ اس میں ٹیک آف بھی نہیں کرنا آپ نے، اور نہ آپ نے لینڈنگ کرنی، صرف آپ نے ان ایئر اس کو ہائی جیک کر کے آپ نے اس کی اسٹیئرنگ ہوا کہ آپ نے سامان لینی ہے، اس کو ڈائریکشن دینا ہے. تو یہ کوئی ایسا کمال نہیں ہے پاکستان میں، اور دنیا میں ہزاروں پائلٹس ہیں. تو 4 پائلٹ اور باقی اس کے ساتھ انہوں نے رکھنے تھے 16، اور جو ہائی جیکر ایک اس میں بعد میں کم تھا. تو اس میں کوئی ایسی ایکسپرٹیز نہیں چاہیے تھی، صرف یہ کہ اس کو آپ نے سیکریسی اس کی مینٹین کرنی تھی. اور میں نے جہاں تک پڑھا ہے اس میں یہ بھی شاید آیا ہے کہ صرف جو 4 ہائی جیکرز تھے انہیں پتا تھا، جو پائلٹس جنہوں نے ہونا تھا ان ایئر کرافٹ کے 4، صرف ان 4 کو ہی پتا تھا کہ ہم نے جا کے بلڈنگ سے اپنے جہازوں کو ٹکرانا ہے. اور جو باقی جو ان کے ساتھ سپورٹنگ رول میں جو تھے ان کا کام تھا صرف ہائی جیکنگ کو اپنا سہولت دینا اور فیسیلیٹیٹ کرنا جی. جی فیسیلیٹیٹ کرنا، اور شاید یہ کہ ہم کہیں پہ لینڈنگ کر کے پھر اپنے مطالبات دیں گے، جیسے ہائی جیکنگ بہت ہو چکی ہے اس سے پہلے، یہ کوئی پہلا وقت، بس اتنی سی بات تھی. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ واقعات کو کس طرح دیکھنا چاہیے. اس کے لیے ایک رول ہے جو بڑا پرانا ہے، تقریباً 700 سال پرانا. 14ویں صدی کا ایک انگریز تھا جو چرچ سے اس کا تعلق تھا، اس نے ایک رول بنایا تھا جس کو کہتے ہیں اوکمس ریزر، OCCAM ریزر، جیسے ایز ان بلیڈ. تو اس کی تھیوری یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی واقعے کو آپ اینالائز کریں کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، تو آپ اس میں کنجوسی اختیار کریں، جو انگریزی میں کہتے ہیں پارسیمنی، دا لا آف پارسیمنی، کہ بخیل یا کنجوس ہو کے آپ کریں، کم سے کم اس کے اندر آپ کمپلیکیشن پیدا کریں. جو منیمم فیکٹس یا منیمم اس کے اندر ان پٹ دے کے جو رزلٹ آئے گا وہ سمپل ٹروتھ ہو. شاید جیسے کہ اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں سخت درد ہے، تو ڈاکٹر کا امیڈیٹ رسپانس اگر یہ ہو کہ جی آپ کو اسٹروک ہو رہا ہے، یا آپ کو پلیگ طاعون میں بھی ہیڈ ایکس ہوتے ہیں، یا فلاں بیماری میں ہیڈ ایک ہوتے ہیں اس میں، تو وہ بڑا اسٹوپڈ ہوگا ڈاکٹر جو ایک ہیڈ ایک کو لے کے، یا سیویئر ہیڈ ایک پہ وہ اتنی لمبی لمبی تھیوری آپ کو بتائے کہ اس میں کیا کیا امراض آپ کو ہو سکتے ہیں. ہی ول سمپلی سے ان دا فرسٹ انسٹنس کہ بھائی آپ پیناڈول آپ لیں، پیناڈول سے آپ کی شاید تکلیف کم ہو جائے. تو یہ ایک سمپل ایک اپروچ ہوتا ہے. تو لوگ اس سے لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یار اتنا سمپل یہ کیسے ہو سکتا ہے. جیسے کہ یہ ہائی جیکنگ والا اگر آپ مسئلہ لے لیں، تو وہ ان کو یقین نہیں آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ اتنا بڑا سپر پاور اور اتنی بڑی ایک کنسپیریسی ہو گئی، اسے پتہ نہیں کہ امریکہ میں اس کے پہلے بھی امریکہ کی بڑی فیلیئرس ہیں، اس کے بعد بھی بڑی فیلیئرس ہیں. اور کسی ملک کے لوگ اگر اپنے ملک پہ ہی اگر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ ان کی انٹیلیجنس، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، یا ان کے جو حساس ادارے کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، دے ہیو فیلڈ نیومرس ٹائمس. بڑی مشہور ہے اسرائیل کی یہ موساد، اس کے بھی بڑے فیلیئرس ہیں. ایک فیلیئر شاید آپ لوگوں کو اپنے کچھ لوگوں کو اس کا پتا ہوگا کہ وہ ایک حماس کے لیڈر کو اساسینیٹ کرنے جارڈن میں گئے تھے، عمان میں، اور وہ ہلاک بھی نہیں ہوا، اور یہ دونوں پکڑے گئے تھے. تو بہت سارے ان کے بھی فیلیئرس ہیں. تو امریکہ کا اس میں یقیناً فیلیئر تھا، اور فیلیئر انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے، ایسا نہیں. لیکن فیلیئر ہونا انٹیلیجنس کا یہ نہیں پروو کرتا کہ امریکہ کو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی معلومات نہ ہو. بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے، میں آپ کو ایگزامپل بھی آپ کو دے سکتا ہوں. اچھا، جی یہ جو سر. آپ کو میں نے بتایا اوکمس ریزر اور لا آف پارسیمنی، یہی چیز ایکچولی نیوٹن نے بھی اپنے
زبان میں اس کو اپنی فلسفیکل اس کی جو پرنسپل میتھمیٹک ہے اس میں بھی یہ کہا کہ آپ اپنی تھیوریز اور ہائپوتھیسس کو جتنی سمپل رکھ سکیں اتنا شاید زیادہ امکان ہے کہ وہ صحیح ہوگا. جیسے کہ بڑی عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ کھانا ہم یوں کھاتے یوں نہیں کھاتے, یا کان پکڑنا ہے تو آپ آسانی سے پکڑیں, پیچھے سے ہاتھ گھما کے اپنا پکڑیں. تو جو سمپلسٹ جو اپروچ ہوتا ہے, جو ڈائریکٹ اپروچ ہوتا ہے, دیٹ از پروبلی دا ایزیسٹ اینڈ آلسو دا موسٹ کریکٹ. اچھا, میں جی اس سر. کو ذرا یہ اصل میں کنسپریسی تھیوری پہ میں ذرا آج اور کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اس کی مقبولیت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بڑی جتنی کمپلیکس ہوتی ہے اتنی زیادہ اس میں ایک مسٹری اور رومانس پیدا ہوتا ہے, اور لوگ پسند کرتے ہیں مسٹری اور رومانس. اچھا, دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں کنسپریسی تھیوری کا جو اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے ملک کو, اپنے قبیلے کو, اپنی قوم کو ہمیشہ اس میں اچھا دکھاتے ہیں, دا گڈ گائز, اور جو پہلے سے جس کو آپ برا سمجھتے ہیں یا دشمن کہتے ہیں اس کو آپ دکھاتے ہیں کہ بیڈ گائی ہے وہ. یہ اس کا ایک کلیئر ایک ڈسٹنکشن ہے کہ اپنی والی سائڈ گڈ گائی بن جاتی ہے ہمیشہ کنسپریسی تھیوری میں, اور جو آپ کے خلاف آپ سمجھتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں اس میں ہمیشہ بیڈ گائز. اچھا, آپ لے لیں پارٹیشن آف 1947 کو. پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جی انگریزوں نے تو ایسا پاکستان دیا کہ وہ بس وہ موتھ ایٹن پاکستان جس کو عام طور سے کہتے ہیں کہ جناب ہم سے وہ بھی لے لیا, ہم سے وہ بھی لے لیا, یہ بھی نہیں دیا, وہ بھی نہیں دیا, لیکن بھول جاتے ہیں کہ کیا دیا. جیسے آپ نے اس کا ذکر کیا کہ چٹاگانگ ہل ٹریکس دیا, وہ بھی بھول جاتے ہیں. اچھا, لیکن کہ یہ پارٹیشن جو ہے ایک برٹش کنسپریسی تھی پاکستان کو کمزور بنانے کی. اچھا, انڈین سے اگر آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پارٹیشن ہونے کی وجہ ہی ہے برٹش کنسپریسی, کیونکہ وہ ایک یونائٹڈ انڈیا کو مضبوط نہیں دیکھ سکتے تھے یا دیکھنا نہیں چاہتے تھے. تو ایک ہی واقعے کو دو سائڈ کے لوگ دو طرح سے دیکھ رہے ہیں. اسی چیز کو آپ کشمیر پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ کشمیر ہندوستان کی نظر سے آپ دیکھیں تو بھائی کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کو مل گیا. پاکستان جو ہے کہتا ہے کہ جی انگریزوں کی کنسپریسی اور اس میں ہندوؤں کی سازشیں, اس کی وجہ سے کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. تو دونوں طرف ہی کنسپریسی تھیوریز بن سکتی ہیں, ٹوٹلی اپوزٹ, لیکن واقعہ ایک ہی ہوگا. پارٹیشن پہ آپ لے لیں یا آپ 1971 کی آپ جنگ لے لیں کہ امریکہ نے انڈیا میں ابھی تک غصہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی مدد کی, اور پاکستان میں گلا ہے کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا 71 میں. اچھا, کولیپس آف دا سوویت یونین میں آپ کنسپریسی تھیوری دیکھ لیں کہ جی اس حد تک کنسپریسی تھیوری ہے کہ یہ گورباچوف ایک امریکن ایجنٹ تھا. اس نے پیرستروئیکا ری اسٹرکچرنگ کے نام پہ سوویت یونین کو اس نے کمزور کر دیا, اور اس کو بعد میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور یہ امریکن ایجنٹ تھا. تو آپ اس طرح کی باتیں جو ہیں مطلب دے میک نو سینس اگر آپ اس کو سینسبلی اگر آپ اس کو دیکھیں. لیکن جو کنسپریسی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں وہ اس کو مطلب ایز اے میٹر آف فیتھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو پری کنسیو نوشنس ہیں, جو پہلے سے بنے ہوئے خیالات ہیں, جس میں کہ امریکہ از دا بگ سیٹن, بڑا شیطان ہے, وہ ایکسپوز ہوتا ہے یا اس کی کوئی خامی یا برائی نظر آتی ہے تو وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اسامہ بن لادن کے سلسلے میں آپ اب لے لیں کہ کتنی تھیوریز ہیں. ایک زمانے میں یہ بھی تھا کہ اسامہ بن لادن کو تو امریکہ نے مار دیا ہے, یہ بھی تھا. اچھا, پھر آیا کہ نہیں, اسے پکڑ کے رکھا ہے, اس کا اعلان کریں گے اگلے الیکشن سے پہلے تاکہ وہ جو اس وقت کا صدر ہے اسے ووٹ ملے. جب ایبٹ آباد والا واقعہ ہوا تو کہا گیا کہ جی نہیں وہ تو پہلے سے اس کو مارا تھا, اب اس کی باڈی انہوں نے نکالی ہے. پھر کہنا ہے کہ وہ جس کو مارا وہ تو اسامہ بن لادن تھا ہی نہیں, وہ تو پہلے مار چکا تھا یا ابھی بھی زندہ ہے. تو یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی. لیکن لوگ اگر تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے اور بالکل سمپل طریقے سے سوچیں تو جو ان کے سامنے بات آئے گی میرے خیال میں وہی صحیح ہوتی ہے. وہ یہ کہ امریکہ
نے اگر اسامہ بن لادن کو اگر نہیں مارا وہاں پہ ایبٹ آباد میں، تو پہلی تو یہ بات کہ وہ یہ دعویٰ کیوں کیا اس نے، اور دوسرے حکومت پاکستان نے کیوں نہیں اس بات کو اٹھائی۔ حکومت پاکستان نے تو میرے خیال میں پورے طور پہ پورا واقعہ جو تھا جس طرح سے امریکہ نے بتایا تھا اسے ایکسیپٹ کیا۔ صرف بحث یہ تھی کہ آیا پاکستان کو پہلے سے امریکہ نے اطلاع دی تھی اپنے آنے کی یا نہیں دی تھی، اور دوسری جو اس میں بحث تھی وہ یہ تھی کہ اسامہ بن لادن اس میں تھا بلڈنگ میں یا نہیں تھا۔ اچھا، اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اسامہ بن لادن کی جو فیملی وہاں پہ تھی، اس کے بیٹے بھی تھے، بیوی بھی تھے، سب کے بعد میں انٹرویوز بھی آ چکے ہیں، کسی نے اس بات سے اختلاف نہیں کیا۔ اچھا، پھر آگے آپ چلیں تو اگر ایسا تھا تو پاکستان کی حکومت نے اس بلڈنگ کو کیوں بعد میں بہت میرے خیال میں ہفتوں کے اندر ہی اس سے پوری ڈیمولش کر دیا۔ ڈیمولش اس لیے کیا کہ وہ کوئی مارٹرز کے طور پہ وہاں پہ کوئی وہ اپنا سمبل نہ بن جائے کہ وہ بلڈنگ اگر رہتی تو وہاں پہ شاید بڑے لوگ آ کے وہاں پہ اسامہ بن لادن کو خراج تحسین پیش کرتے، اور اسی وجہ سے امریکہ نے اسے کہاں دفنایا وہ بھی نہیں کہا، بلکہ دفنایا بھی نہیں، اسے سمندر میں پھینک دیا اٹھا کے تاکہ کوئی اس کا سمبلزم نہ ہو۔ جی جی سر، جی اچھا بولیے۔ اس میں سر میں ایک تو بات یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی سلیم صافی صاحب ہیں، ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، اور یہ ملیٹنٹ موومنٹس افغانستان پہ وہ کافی ماہر ہیں۔ انہوں نے اسی 9/11 پہ پروگرام کیا تھا، یعنی 11 ستمبر کو، اور اس میں رحیم اللہ یوسف زئی کا ایک پرانا کلپ دکھایا تھا، اور باقی لوگ جو ہیں ایک عظام امریکی ہوتے تھے، وہ ایک جی جی امریکی تھا جس نے اسلام قبول کیا، وہ القاعدہ کا ایک طرح سے ترجمان اور سپوکس مین بن گیا تھا۔ جی اس کا انٹرویو تھا، ان سب نے یہ مانا کہ یہ القاعدہ ہی کا کام تھا۔ خود اسامہ کا ایک 2004 کا انٹرویو انہوں نے چلایا، لیکن پھر بھی سر وہی بات ہے کہ پیپل بلیو what they want to believe۔ جی اگر کوئی بندہ ڈٹرمنڈ ہے کہ اس نے نہیں بلیو کرنا، اس نے نہیں بلیو کرنا، چاہے آپ الٹے لٹک جائیں، وہ اس پہ ہی قائم رہے گا۔ آپ ایک آرگیومنٹ دیں گے وہ دوسرا آرگیومنٹ لے آئے گا، آپ دوسرا آرگیومنٹ دیں گے وہ تیسرا آرگیومنٹ لے آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کنسپیریسی تھیورسٹ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اور سر دوسرا یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ گارڈین اخبار جو ایک برٹش پیپر ہے اور لیفٹ لیننگ نیوز پیپر ہے، اس نے کنسپیریسی تھیوریز پہ ایک لکھا کہ کنسپیریسی تھیوریز کے خلاف سب سے بڑا آرگیومنٹ یہ ہے کہ امریکہ میں جتنے بھی کنسپیریسی تھیورسٹ ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں۔ اگر امریکن گورنمنٹ نے، امریکن ایجنسیز نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے 9/11 کروایا اور اپنے 3,000 سے زیادہ لوگ مروا لیے، تو یہ جو 50 60 70 کنسپیریسی تھیورسٹ ہیں ان کو کیوں ٹھکانے نہیں لگایا؟ اور سر ایران پہ میں بریفلی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایران پہ سر نیشنلزم تو ہے وہاں پہ، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ملاؤں کے بہت خلاف ہیں۔ جو جی پاکستانی وہاں جاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ان کو یہ ہو نا کہ کوئی حکومتی بندہ ہمیں بات نہیں سن رہا تو وہ اس کو آفر کریں گے کہ چلو یار تم ہمارے گھر چلو، اور گھر میں جا کے ساری وہ باتیں کرتے ہیں کہ ان ملاؤں نے کیسے اپنا ہولڈ قائم کیا ہوا ہے۔ چونکہ ملا جو ہیں وہ امریکہ کے مخالف ہیں، اس لیے عام جو امریکی ہیں ان میں امریکہ کے لیے ایک ایڈمریشن ہے، ایک سمپتھی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنلزم بھی ہے۔ اور سلیمانی کی بات صحیح ہے، جو حکومت کے مخالف بھی ہیں وہ بھی they had a degree of admiration for سلیمانی۔ تو سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹریکشن کس سے ہو رہا ہے۔ جی آپ جن کی بات کر رہے ہیں یہ جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں کے مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، ان سے ہی کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو ان کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو میجورٹی آف ایرانینس ہیں جو کہ دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں، چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں، ان کے خیالات مختلف ہیں۔ اچھا، اور ابھی کے ایرانی اور پہلے کے ایرانی اس میں بھی فرق ہے۔ میں جب ایران میں تھا تو میرا جو گائیڈ تھا وہ ینگ تھا، ایک لڑکا تھا، انگریزی آتی تھی اسی لیے گائیڈ تھا وہ میرا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ہماری جو نسل ہے، میری نسل جو ہے، وہ ہمارے والدین اور ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی مذمت کرتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ملاؤں کے حوالے چھوڑ دیا، کہ انہوں نے انقلاب
کیا اور یہ انقلاب آنے دیا یا لائے جس کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں. لیکن ساری مشکلات کے باوجود بھی اتنے سالوں بعد بھی ابھی بھی ان کی کافی مقبولیت ہے. تو یہ تو خیر ایک الگ ایک موضوع ہے, ٹوٹلی الگ ہے. لیکن بات ہو رہی امریکہ کی اور پاکستان کی اور کنسپریسی تھیوریز کی, تو جہاں پہ جتنی میرے خیال میں تعلیم کی کمی اور اس کے ساتھ کانفلکٹس ہوں یا سینس آف انسیکیورٹی ہو, اتنی زیادہ پروان چڑھتی ہیں کنسپریسی تھیوریز. اب میرا خیال ہے کہ اگر آپ انڈیا کو لے لیں تو یہ جو بی جے پی کی حکومت آنے سے پہلے جتنی انڈیا ایک لبرل ڈیموکریسی تھی وتھ آل اٹس ویکنیسز, لیکن جتنی کنسپریسی تھیوریز انڈیا میں تھی یا بنتی تھی یا سرکولیٹ کرتی تھی, اب اس سے زیادہ ہے. اس لیے کہ انڈیا میں بھی ایک ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے, چین بھی دشمن, پاکستان بھی دشمن, مسلمان بھی مشکوک. تو یہ ایک ماحول ایسا ہے کہ جس میں کنسپریسی تھیوریز آسانی سے پروسپر کرتی ہیں اور کر رہی ہیں. اور یہی مسئلہ ہے پاکستان کا. ایران ابھی افغانستان میں بھی یہی ہوگا. جیسے جیسے مسائل بڑھیں گے تو انہیں ہر طرف دشمن نظر آئیں گے. آپ افغانستان کی آپ نے بات لے لیں, یہ بڑا عام ایک بلیف ہے ہر نان طالبان جو افغان ہے, جو تاجک یا ازبیک افغان, اور خاص کر جو جن سے ہمارے انٹریکشنز ہوتے ہیں, تقریباً سارے جو طالبان سے نفرت کرتے تھے, یہ میں بات کر رہا ہوں ٹیک اوور سے پہلے کی, وہ پورا الزام ڈالتے ہیں پاکستان پہ کہ طالبان از اے پاکستانی کریشن اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک مطلب ایک مصیبت ہے یہ طالبان, اور پاکستان از ٹو بلیم. اچھا, اب افغانی اگر پوچھے اپنے آپ سے, بلکہ میں اپنے افغانی جن سے بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا کہ بھائی آپ ذرا ایک میری بات کا جواب دیں کہ آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ افغانستان از دا گریو یارڈ آف امپائر, اور ہمارے یہاں آ کے ہر پاور, ہر سپر پاور وہ ڈیفیٹ ہوئی اس کی. تو یہ آپ کی کامن سینس ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جس ملک نے سپر پاور سوویت یونین کو ڈیفیٹ دیا, یا اس سے پہلے امپیریل پاور برطانیہ کو ڈیفیٹ کیا, اور اب امریکہ کے ساتھ بڑے سکسیسفلی اسٹرگل کر رہا ہے, کہ اس ملک کے اوپر پاکستان یا پاکستان کا آئی ایس آئی آ کے قابض ہو جائے یا کوئی ایسی فورس بنا دے جو کہ افغانستان کے اوپر قابض ہو سکے. ڈیز اٹ اپیل ٹو یور ریزن, کامن سینس. مطلب یقیناً دے آر گیونگ اے لاٹ مور کریڈٹ ٹو دی آئی ایس آئی دین دا آئی ایس آئی ڈیزروس. اور یہ کوئی ماننے کی بات ہی نہیں. لیکن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو بالکل صاف یہاں پہ وی اینڈ دے, the good guys and the bad guys, کہ بیڈ گائز جس کے میں پاکستان اور طالبان ہو جاتے ہیں, اور ہم گڈ گائز ہیں, ہم بڑے بالکل فالٹ لیس اور کلین ایز سنو, اور وہاں پہ یہ گندے لوگوں نے آ کے ساری مصیبت کی ہے. اچھا, اس میں اپنے لوگ نہیں, اپنے لوگ صرف اگر ہیں بھی تو وہ ایک ٹول ہیں, انہیں استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اصل جو دشمن ہے وہ پاکستان اور آئی ایس آئی. اٹ میکس نو سینس. لیکن میں کسی بھی افغانی سے جس سے بھی بات کی, یہ بات میں نے کہی, لیکن یہ انہیں شاید عقل کہتی ہو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, لیکن ان کا دل یہ بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا سر, آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی اردو اخبارات کی اور انگریزی اخبارات کی. اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات یہ کر دوں کہ یہ ہمارے ہاں جو ایک متھ بنی ہوئی ہے نا جی, کہ افغانستان جو ہے وہ گریو یارڈ ہے امپائرز کا, اور افغان جو ہیں وہ دنیا کے بہادر ترین لوگ ہیں. یہ بھی ایک متھ ہے کہ جی انہوں نے انگریزوں کو بھی مارا, انہوں نے سوویتس کو بھی مارا, انہوں نے امریکہ کو بھی بھگا دیا. تو سر بات یہ ہے کہ رنجیت سنگھ نے کیسے پھر ان سے پشاور چھین لیا, پھر انگریزوں نے ان سے اتنے زیادہ جو علاقے ہیں ٹریٹی آف گینڈمک کے تحت جو ہے, یہ آدھا بلوچستان جو ہے پشتو سپیکنگ جو بلوچستان ہے, یہ افغانستان سے انہوں نے چھینا.
آج افغانستان کیوں کہتا ہے کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے؟ بھئی آپ تو اتنے بہادر تھے، آپ تو اتنے لڑاکے تھے، برٹش امپائر کو آپ نے شکست دے دی تھی، تو آپ نے ٹریٹی اس کو جو ہے ڈیورنڈ لائن کو اس وقت مانا کیوں؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں انگریزوں کو بھگا دیا؟ تو سر یہ ایک مت ہے. ایک چیز اور دیکھیں کہ ابھی جو واقعات ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جب فائنلی ودرول کی اس کی ڈیٹ آئی، اس میں 2 ہفتے کا پیریڈ ہے. 2 ہفتے سے پہلے ان کے پاس 32 صوبوں میں ایک صوبے کا بھی جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کوارٹر ان کے پاس نہیں تھا، اور 2 ہفتے میں انہوں نے 0 سے 32 انہوں نے لے لیے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے اپنی فوج تو پہلے ہی اس کی ہٹ چکی تھی زیادہ، لیکن اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا. اس نے کہا کہ ہم اب اس میں نہیں پڑتے. مطلب کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ امریکہ واز ناٹ آن دا ورج آف ڈیفیٹ ان افغانستان. اس نے ایک ڈیسیشن لیا کہ اب یہاں پہ ہمارا رہنا بے معنی ہے اور ٹوٹلی پوائنٹ لیس ہے. اور انہوں نے ویتنام میں جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک بہت ہی طاقتور اور بہت ہی منظم وہاں پہ اینٹی وار موومنٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ ودرا کریں. افغانستان میں بالکل بھی نہیں تھا. امریکن گورنمنٹ بالعموم اور بائیڈن بالخصوص انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے بالکل چلے جانا ہے کم ووٹ میں. لیکن ویتنام میں بہت زیادہ اس کا پریشر تھا، نہ صرف اینٹی وار موومنٹ کا بلکہ وہاں پہ جو مومنٹم تھا جنگ کا وہ بالکل امریکن فورسز کے خلاف ہو چکا تھا. اور آپ ایک فیکٹ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان میں میرے خیال میں ٹوٹل جو امریکن جو یہ کمبیٹ ڈیتھس ہیں وہ ہیں 4000 شاید ٹوٹل ایکسیڈنٹس وغیرہ شامل کر کے. ویتنام میں 56,000 امریکنز پیرشڈ. ٹروپس، امریکن ٹروپس کی جو وہاں پہ ڈیتھس تھی اس کی تعداد تھی 57. تو اگر آپ وکٹری کے طور پہ اگر آپ دیکھیں ملٹری وکٹری آف اے نیشنل فریڈم اسٹرگل، نیشنل لبریشن اسٹرگل، تو ویتنام از آن اے مچ ہائر پیڈسٹل دین افغانستان. اور وہ جو ویتنام ہے جہاں پہ کہ بمباری جتنی امریکہ نے کی وہ سیکنڈ ورلڈ وار سے اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، وہاں پہ ابھی تک وہ کیمیکل جو ایجنٹس یوز ہوئی اس کے افیکٹس ابھی تک ہیں. وہاں پہ ڈیفارم چلڈرن پیدا ہوتے ہیں. لیکن اسی ویتنام نے جنگ کے فوراً بعد پچھلی باتوں کو بھول کے امریکہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ اکنامکلی بہت ہی پراسپرس اور اپ کمنگ ایک پاور ہے. جی یہ سارے ایٹیٹیوڈ کی بات ہے. جی بالکل یہ درست بات ہے کہ امریکی جب آپ ویتنام جاتے ہیں تو وہ اپنی اس حماقت پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے یہ نائس لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، ہم نے اتنا عرصہ ان کے خلاف جنگ کیوں کی؟ اچھا سر، آپ نے اردو اخباروں کی بات کی تھی اور انگریزی اخباروں کا موازنہ کیا تھا، تو اس میں مجھے یاد آتا ہے ندیم فاروق پراچا ایک ہمارے کالمنسٹ ہیں، ڈان میں لکھتے ہیں، انہوں نے ایک سیٹائر لکھا تھا ہمارے جو کنسپیرسی تھیورسٹ ہیں 9/11 اس پہ، ملالہ یوسف زئی پہ وہ سیٹائر تھا کہ ہم نے جی ایک ٹیم بھیجی اور اس ٹیم کو یہ پتا چلا کہ ملالہ جو ہے نا ایکچولی وہ پشتون نہیں ہے، وہ ایک وہ ہے ہنگیرین ہے، ہنگری میں پیدا ہوئی، اور اس کے جو پیرنٹس تھے وہ پولش تھے، اور اس کا جو ہے ڈی این اے بھی ہے ہمارے پاس، اس سے بھی ثابت ہوا کہ وہ یعنی پشتون نہیں ہے، اور اس کے جو پیرنٹس تھے وہ خفیہ طور پر کرسچینٹی کو انہوں نے قبول کر لیا تھا. اس لیے یہ جو مشنریز تھے، کرسچین مشنریز، وہ اس بچی کو یہاں چھوڑ گئے، اور اس کا جو ریئیکشن تھا لوگوں کا، مجھے خود لوگوں نے حوالہ دیا اس کا کہ دیکھو ڈان جیسے سر ڈان جیسے کریڈیبل اخبار میں یہ چھپا ہے. مجھے انڈیا کے ایک پولیٹیشین ہے شاہد صدیقی، انہوں نے جولائی میں اس کا ایک ایکسپٹ مجھے بھیجا کہ مجھے پاکستان سے کسی نے یہ بھیجا ہے کہ دیکھو ڈان کا ایک معتبر اخبار ہے ڈان پاکستان کا، وہ کیا لکھ رہا ہے. تو لاہور کے ایک اخبار نے اس کو ریپروڈیوس کیا ایز اف اٹ از دا گاسپل ٹروتھ. اس پہ پھر ڈان کو لکھنا پڑا سر اس کے اوپر کہ سر کہ یہ ایک سٹائر ہے. یعنی اس حد تک ہمارے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ گر چکا ہے کہ ایک سٹائر کو وہ ایک فیکچوئل سٹوری، ایک گاسپل ٹروتھ کے طور پہ لیا انہوں نے. میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں.
مجھے واٹس ایپ پہ آیا ایک ویڈیو جس میں ایک پاکستانی تقریباً 10 منٹ کا ویڈیو ہے، بہت ہی چسکا لے کے مسکرا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بات ہم پہلے سے جانتے تھے اور جو میں 12 بار کہہ چکا ہوں اب وہ امریکہ نے تسلیم کر لیا، وہ یہ کہ لیاقت علی خان کا جو اساسینیشن تھا وہ امریکہ نے کروایا تھا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو ڈاکومنٹس کافی سالوں بعد ریلیز ہوتے ہیں اب وہ ریلیز ہوئے ہیں اور اس میں کھلے طور پہ آ گیا ہے کہ امریکہ نے لیاقت علی خان کے ساتھ اپنا ناراضگی ہوئی تھی، انہوں نے کچھ مانگا تھا کہ تہران میں یا ایران کے ساتھ آپ ایسا کریں، اور لیاقت علی خان نے کہا کہ جی ہم آپ کے کہنے پہ نہیں کریں گے، وہ ہمارا دوست ملک ہے۔ تو پھر امریکہ نے اساسن اپنے ڈھونڈے اور ان کو اساسینیٹ کرایا۔ تو یہ 10 منٹ انہوں نے بڑا چسکا لے کے بڑی تفصیل سے یہ بتایا۔ تو میں نے فوراً سوچا کہ ایسی چیزیں جب آتی ہیں جو مجھے بڑی من گھڑپ لگیں یا بڑی ایبسرڈ لگیں تو میں گوگل پہ آپ سرچ کر لیں تو ہر چیز آج کل آ جاتی ہے۔ تو اس کی ہسٹری ساری سامنے آ گئی۔ اس کی ہسٹری شکیل صاحب بڑی دلچسپ ہے۔ میں نے پھر اس پہ ایک آرٹیکل بھی پبلش کیا، اور جس کو میں نے جنہوں نے مجھے وہ واٹس ایپ بھیجا تھا میں نے انہیں وہ آرٹیکل بھیجا کہا کہ اسے پڑھیں، انہوں نے پھر بھی نہیں پڑھا، اور اس کے 2 مہینے بعد انہوں نے وہی واٹس ایپ کا میسج مجھے دوبارہ بھیجا وہ ویڈیو۔ اچھا، اس کی تفصیل یہ ہے، بڑی دلچسپ ہے، کہ لیاقت علی خان کے قتل کے چند مہینے یا چند ہفتوں کے اندر انڈیا کے حیدرآباد کے ایک اردو اخبار میں ایک آرٹیکل آیا۔ اب آپ نوٹ کریں کہ یہ 1951 کا اخبار، حیدرآباد کا اردو اخبار، بہت ہی سمجھ لیں کہ نچلے درجے کا اخبار۔ اس میں خبر کہ یہ ایک خبر شائع کی کسی نے کہ یہی چیز کہ لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے امریکہ ہے، اور اس لیے ہے کہ لیاقت علی خان مسلمان کنٹریز کے حق میں بولتا تھا، اور امریکہ نے ان سے اپنا غصہ ظاہر کیا، اور پھر بھی جب وہ نہیں قابو آئے تو انہوں نے کہا کہ اسے قتل کراؤ۔ اچھا، اب ہوا آگے کیا کہ اس کے چند ہفتوں کے اندر جو دلی میں امریکن ایمبیسی ہے، اور ہر اچھی ایمبیسی کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے متعلق کوئی بھی خبر وہاں پہ شائع ہو تو وہ اپنے ملک کے جو فورن آفس ہے اس تک پہنچا دینا۔ تو امریکن ایمبیسی نے ایز سون ایز پاسبل اس آرٹیکل کا اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرایا، اور ایک کیبل میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ واشنگٹن کو وہ بھجوا دیا۔ اب اس وقت کے جو ڈاکومنٹ جب شائع ہوئے ہیں وہ ایک سیریز نکلتی ہے، شاید آپ جانتے ہو، فورن ریلیشنز آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس۔ اب اس کے میرے خیال میں 100 سے بھی اوپر جلد آ چکے ہیں، اور میں پہلے بھی اس پہ ریسرچ کر چکا تھا اس لیے میں اس سے واقف تھا۔ تو وہاں پہ وہ چھپ گیا ہے وہ آرٹیکل، لیکن اس طرح نہیں کہ وہ امریکہ نے کہا ہے کہ یہ سچ ہے، بلکہ امریکن ایمبیسی سے آئے ہوئے جو بھی ڈاکومنٹس ریکارڈز ہیں وہ سارے شائع، اگر اس کو تفصیل سے پڑھے تو اس میں آ جائے گا کہ بھئی یہ ایک کیبل کا حصہ ہے جس میں صرف ایمبیسی نے یہ کہا ہے کہ حیدرآباد کے فلاں اخبار میں یہ آرٹیکل شائع ہوا ہے وداؤٹ اینی کمنٹس۔ اب یہ چیز جناب پھر وہاں سے دبئی کا ایک اخبار ہے انگریزی کا، وہاں پہ آیا، اور وہاں سے پڑھا اس پاکستانی اپنا ویڈیو بلاگر نے جس نے بنایا، اور یہ ایز اے فیکٹ انہوں نے ظاہر کر دیا یا شائع کر دیا، اور یہ پری ایگزسٹنگ جو بلیفس ہیں پاکستان میں اس کے ساتھ ہی ٹیلی کرتی ہیں، اور لوگوں نے اس کو پھر آگے بڑھایا۔ شاید آپ کے نظر میں بھی آیا ہو یہ ویڈیو، میں نے وہ ساری تفصیل لکھی آرٹیکل میں، لیکن جو نہیں ماننا چاہتے وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اچھا سر، اسی طرح کی جو ہے نا ایک بات اور بھی مشہور ہے پاکستان میں کہ ہینری کسنجر نے بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ وی ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آف یو۔ تو بالکل صحیح۔ جب میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی، پتہ یہ چلا کہ کسنجر جب پاکستان آئے تھے اور لاہور کے گورنر ہاؤس میں ان کی بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ جب واشنگٹن گئے تو انہوں نے پاکستانی امبیسڈر کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ اگر ڈیموکریٹس آ گئے، جو اس وقت جمی کارٹر تھے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، تو اگر وہ آ گئے اقتدار میں تو وہ جو ہیں نیوکلیئر پرولیفریشن کے بارے میں بہت سیریس ہیں، تو دے ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آف یو۔ تو ایگزیکٹلی ہم نے یہ کر دیا کہ کسنجر نے دھمکی دی کہ آئی ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آف یو۔ اور جی دوسرا سر، ایک اور سر کنسپیریسی تھیوری جو پاکستان میں بہت مشہور ہوئی،
وہ تھی 19 سپٹمبر 2001 کو نوائے وقت میں سب سے اوپر یہ خبر چھپی تھی کہ 9/11 جس دن ہوا 4,000 اسرائیلی اس دن چھٹی پہ تھے. یہودی اچھا چھٹی پہ تھے جی. بعد میں جو ہے نا ان کو خیال آیا ہوگا کہ 4,000 اسرائیلی تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں نہیں ہو سکتے. پھر اس اسرائیلی کے لفظ کو یہودی کے لفظ سے بدل دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی گویا ان کو کوئی خوب پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے اس دن دفتر نہیں آنا. اور ریفرنس کیا تھا کہ جی مشرق وسطیٰ کا ایک اخبار ہے الوطن, اس نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے جو ہے نا سفارتی ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس دن 4,000 اسرائیلی چھٹی پہ تھے. یعنی یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ الوطن جو ہے یہ کس ملک کا اخبار ہے اور یہ کتنا کریڈیبل اخبار ہے. اور اس نے یہ بھی نہیں لکھا کہ ہمارا کورسپونڈنٹ ہے نیو یارک میں, اس نے یہ تحقیق کی ہے, اس کی تحقیق ہے. بس ان نون ڈپلومیٹک سورسز نے اس ان نون اخبار کو بتایا اور نوائے وقت کی وہ ایک بڑی خبر بن گئی. اور وہ پاکستانی جو نوائے وقت نہیں پڑھتے, جنہوں نے شاید ساری عمر نہیں وہ دیکھا ہوگا, لیکن ہر شخص کی زبان پہ یہ بات تھی کہ دیکھو 4,000 جو تھے نا اسرائیلی اس دن چھٹی پہ تھے یا 4,000 یہودی چھٹی پہ تھے. اور بعد میں کہا گیا امریکہ کے جی خود اخباروں نے یہ لکھ دیا ہے اور اس کو بھی کسی نے کوشچن نہیں کیا بھائی کون سے اخبار نے لکھ دیا ہے. اور اسی نوائے وقت میں عطاء الرحمان صاحب کالم لکھا کرتے تھے, انہوں نے کم از کم 2 کالم اس موضوع پہ لکھے کہ جنہوں نے یہ 9/11 کیا ہے وہ بڑے غیرت مند لوگ تھے, انہوں نے امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیا. وہی اخبار جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کنسپیریسی تھی یہودیوں کی اور ان کا مقصد تھا مسلمانوں کو بدنام کرنا, وہی اخبار یہ خبر بھی چھاپ رہا ہے کہ جی یہ تو کام ہی بڑا اچھا ہوا تھا. اچھا ایک اور آپ کنسپریسی تھیوری پاکستان کی آپ لے لیں جو بھٹو صاحب نے آگے بڑھائی تھی کہ تاشکند میں جو اگریمنٹ سائن ہوا تھا وہاں پہ بڑی کنسپریسی ہوئی تھی, سیکرٹ کہ تاشکند سیکرٹ کا نام تھا شاید, یا تاشکند کے سیکرٹس, تاشکند کا راز. جی ہاں جو مطلب انہوں نے مائلیج لینا تھا اپنے لیے پولیٹیکل, اور بالکل وہ ڈوبتی ہوئی جو کشتی تھی ایوب خان کی اس سے ہی جمپ شپ اینڈ دین ہی میڈ کیپٹل آؤٹ آف دس کلیم. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے رہے اور پبلک نے بڑا مان لیا اس لیے کہ وہ اپنا سب کو یہی تھا کہ ہم تو جنگ جیت رہے تھے, تو یہ سارا پھر ہو گیا وہاں پہ تاشکند میں سارا ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا. یہ بات چلتی رہی, بھٹو صاحب کہتے رہے, پھر وہ نہ صدر بنے وزیر اعظم بنے, لیکن وہ سیکرٹ آج تک سامنے نہیں آیا. پھر ان کی دختر جو ہیں وہ اپنا وزیر اعظم رہی 4 سال, یہ 2 سال پھر 2 سال, انہوں نے بھی کوئی سیکرٹ آف تاشکند ریلیز نہیں کیا اس لیے کہ تھا ہی کچھ نہیں. اچھا اسی طرح سے آپ اور بھی اگر آگے جائیں تو بہت ساری اس طرح کی تھیوریز آتی رہی ہیں جو موقع ایسے آئے ہیں کہ بھئی اگر ایسا تھا تو اب آپ ظاہر کر دیں, لیکن کبھی کسی نے نہیں کیا, ہے ہی نہیں کوئی, اور لوگ بھول جاتے ہیں. آپ تاشکند والی بات لے لیں نا, کسی کو اب یاد نہیں کہ بھٹو صاحب نے کیا کہا تھا. اچھا پھر آپ کو یاد ہوا کہ بھٹو کے خلاف جب یہ ڈیمانسٹریشنز اور مہم بہت ہی طاقت پکڑنے لگی تو بھٹو صاحب نے میرے خیال میں پنڈی کے راجہ بازار میں ایک تقریر کی تھی, جیب میں کھڑے ہو کے, ہاتھ میں ایک لفافہ بھی انہوں نے پکڑا تھا کہ اس میں امریکن سازش جو میرے خلاف ہے اس کی ساری تفصیلات ہیں, اور اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا. وہ بھی آج تک خفیہ ہے, کوئی نہیں, اس لیے کہ تھا ہی کچھ نہیں اس میں. ہاریبل ایگزامپل. اچھا سر اس جی میں بولیے. جی تاشکند کے حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ اس میں صدر ایوب خان نے وزیر اعظم لال بہادر شاستری سے کہا تھا کہ کوٹ کشمیر کے معاملے میں کچھ ایسا کر دیجئے کہ میں بھی اپنے ملک میں منہ دکھانے کے قابل رہوں. شاستری نے شستہ اردو میں جواب دیا, صدر صاحب میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. میں نے ایک ڈاکیومنٹ پڑھا ہے امریکہ میں جب ریسرچ کر رہا تھا میں, پرائمری ڈاکیومنٹ جو ان دنوں میں پبلش نہیں ہوا تھا, مطلب پرنٹ میں نہیں آیا تھا, لیکن جو آرکائیوز ہیں پریزیڈنشل آرکائیوز اور وہ جانسن کی میرے خیال میں تھی, وہاں پہ سارے ڈاکیومنٹس تھے میرے پاس, شاید وہ کہیں پہ پڑھا بھی ہو کہ جنگ جب ہو رہی تھی انڈیا کے ساتھ 1965 میں, تو
जॉनसन के पास आया, मेरे ख्याल में डीन रस्क या जो फॉरेन सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मुझे भूल रहा जरा, वो आया, उसने कहा कि अयूब खान साहब बहुत बजीद हैं कि आप इंटरवीन करें। और अमेरिका ने ऑलरेडी जाहिर किया था कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है, आप ये रशिया की तरफ से आपको प्रपोजल आई है जो ताशकंद वाली, वहाँ पे आप जाएं। और पाकिस्तान और अयूब खान वो उन्हें ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन दिनों में रूस जो है, सोवियत यूनियन जो है, वो हिंदुस्तान का दोस्त था। तो जब उसने कहा कि अयूब खान साहब बार बार ये बहुत ही इसरार कर रहे हैं कि आप इसमें मुदाखलत करें, तो जॉनसन ने कहा कि उर्दू में बता रहा हूँ कि जब अयूब खान ने टेक ऑफ किया था तो मुझे बताया तक नहीं, और अब जब उनका जहाज क्रैश लैंडिंग करने को जा रहा है तो वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ कॉकपिट में बैठूं। ये उसके अल्फाज थे। तो सुने, बहुत सारी सुने ये थ्रू आउट हिस्ट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन हमारा जो कंसर्न है, उसकी बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका चलें, ये देयर आर थ्योरीज एंड थ्योरीज, कंस्पिरेसी थ्योरीज एंड कंस्पिरेसी थ्योरीज। इसके साथ डिबेट करना जो है, अपना वक्त जाया करना, इट इज लाइक हिटिंग योर हेड अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, जो हम कर सकते हैं वो ये कि सही इंफॉर्मेशन दें। जैसे मैंने लियाकत के मर्डर के सिलसिले में जो आपको बताई, दैट इज द इंफॉर्मेशन, दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट वी कैन डू, कि हकीकत क्या है और आप क्या बता रहे हैं। हकीकत से मतलब कि जो प्रूवन, ये कोई इमेजिनेशन की बात नहीं है, कोई क़यासराई की बात नहीं है, हाइपोथेसिस नहीं है, कि वो जो डॉक्यूमेंट जिसको उन्होंने फैक्ट कह के कोट किया वो तो फैक्ट है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है वो आप देख लें। कि एक इंडियन हैदराबाद का उर्दू अखबार में शाया खबर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो पाकिस्तान की बात हो रही है, वो फर्क ये है सिर्फ कि आप सिर्फ पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार और उर्दू अखबार का आप मुआवजना आप कर लें तो आप देख लेंगे कि मेन स्ट्रीम में भी टोटली दो उसके कंपार्टमेंट्स हैं, उर्दू, और जो प्रीडोमिनेंट है वो उर्दू का है बाय फार। और इसीलिए उसमें इस तरह की बातें आती हैं कि वो पब्लिक ऐसी बातें सुनना चाहती है, बिलीव करती है और बिलीव करना चाहती है। जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब जैसे नवाब वक्त ग्रुप जो है, उनका अंग्रेजी अखबार है द नेशन, और जंग का अंग्रेजी अखबार है द न्यूज। तो ना नेशन में ऐसी चीजें छपती हैं और ना न्यूज में छपती हैं, लेकिन नवाब वक्त में और जंग में कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो बाकायदगी से छपती हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसे लगता है कि जंग जो है वो बाजी ले गया है नवाब वक्त से इस मामले में। हालांकि एक ही मैनेजमेंट है, हालांकि एक ही मैनेजमेंट है दोनों का। जी जी। और सर, पहले तो हमें कंस्पिरेसी थ्योरी से कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन अब पहली दफा शायद कोरोना वायरस के ऊपर आके स्टेट को ये एहसास हुआ है कि कंस्पिरेसी थ्योरीज को चेक करना चाहिए, वरना इससे जो लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है वो फिर हार्मफुल साबित होता है। अब आप देखिए कि हुकूमत कितनी कोशिश कर रही है कि भाई कोरोना वायरस को सीरियस लो और इसकी वैक्सीन को सीरियस लो, लेकिन इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं कि पहले कोरोना वायरस के बारे में और फिर उसकी वैक्सीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि बिल गेट्स जो है ना हमारी इस्लामियत निकालना चाह रहा है, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना चाह रहा है, इसलिए ये वायरस वैक्सीन जो है ना ये मत लगवाओ। अब देखें ना, वैक्सीन के खिलाफ ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी सारी दुनिया में है, अमेरिका में भी है, लेकिन फर्क क्या है कि अमेरिका में तकरीबन 70-80% वैक्सीनेशन हो चुका है जी, और पाकिस्तान में शायद इंडिया में 10% पे अभी पहुंचा है, पाकिस्तान में अंडर 5% या 6% है। तो ये फर्क है कि कंस्पिरेसी थ्योरीज वहां पे भी है मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन के खिलाफ, कोविड के खिलाफ, उसमें फिर 5G को भी लपेट में लेते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वहां पे ओवर 50%, मे बी 60-70% पीपल आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। पाकिस्तान में, इंडिया में वी हैव हार्डली रीच्ड 10%। ये फर्क है। दैट्स राइट। चले फिर आज के लिए मेरे ख्याल में काफी हो गया। जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। और ओके, जी, आपका इंशाल्लाह फिर शुक्रिया आपसे बुलाने एक का। और प्रोग्राम करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे और अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।